नेटवर्क। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे आरजे सिद्ध के साथ। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ्फराबाद, अस्सलाम वालेकुम कश्मीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में हंसते बसते होंगे। और जी एक अच्छे वीकेंड के बाद, एक खूबसूरत वीकेंड के बाद, ठंडे ठार वीकेंड के बाद जो है आज दोबारा से वर्किंग डे है, यानी कि सोमवार है और आप अपने दफातर में होंगे, अपने कामकाज में मसरूफ़ होंगे। और कुछ लोग जो है वो मेरा प्रोग्राम जो है वो मोबाइल पे देख रहे होंगे और कुछ लोग जो है अपनी गाड़ी में सुन रहे होंगे, कहीं पे रेडियो लगा होगा और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ होंगे। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका भी आपको बताऊँगा। तो हमारा प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे पेश किया जाता है सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर हर सोमवार और मंगल की दोपहर 1 से 3 हम आपके साथ हाजिर होते हैं और मुझे कहते हैं आज जैसे और जी आपसे रिलेटेड मौजू लेके आते हैं, आपसे गपशप करते हैं, आपसे बातें करते हैं और आपसे फीडबैक लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कैसे शामिल हो सकते हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है 0582253237 ये हमारा कॉलिंग नंबर है। और जी इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, एजे के लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम पैगाम और उसको सेंड कर देंगे 8881 पर, यानी कि 8881 पर आपने मैसेज करना है और वो मैसेज जो है मुझ तक पहुंच जाएगा और वो मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और जी इसके अलावा भी आप मुझे कहीं पे मैसेज कर सकते हैं थ्रू फेसबुक। आप मेरे से शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में थ्रू फेसबुक। शामिल होने के लिए facebook.com/sunoajk पे जाएंगे आप, वहाँ पे हम लाइव मौजूद हैं। लाइव के नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और वहाँ पे आप अपना फीडबैक से मुझे आगाह कर सकते हैं। चले जी अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने की बात करें तो आज़ाद कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत है इस दिन की। और अक्टूबर के महीने में जो है भारत ने जो है वो कश्मीर में अपनी फौजें भी उतारी थी, आज़ाद कश्मीर का खिता आज़ाद भी हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर 2005 का वो साल जब भी हम याद करते हैं तो वो मतलब हम बड़े सैडेस्ट मोमेंट हो जाती है, यानी कि हम अपने कश्मीर की तारीख में जो है वो सयाद तरीन दिन जो है वो समझा जाता है जब एक ही दिन में एक ही झटके ने तकरीबन 80,000 से 1 लाख जाने जो है वो निकल गया था। एक ऐसी कुदरती आफत जो है वो कश्मीर पे आ पड़ी थी जिससे संभलना बहुत मुश्किल था। और ऐसे में जो है जो जज्बा ईसार हमने देखा उसकी मिसाल जो है हमें तारीख इस्लाम में जो है वो हिजरत मक्का से मदीना के जो हिजरत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हमें मिलती है, यानी कि इतनी बड़ी ईसार जज्बात हमने कुर्बानियाँ देखी। तो जी अक्टूबर 2005 8 अक्टूबर का ये दिन था। सुबह 8 बज के चंद मिनट थे और अचानक से जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है खासकर मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से मुल्हिका जो KPK का इलाका है उसमें एक ऐसा भूकंप आया, ज़लज़ला आया जिसने सारे कश्मीर को जो है वो हिला कर रख दिया और तबाही ही तबाही कर दी। जो हंसता बसता शहर था उसको जो है एकदम से वो मलिया मेट कर दिया, वो कचरे का ढेर बन गया, वो मलबे का ढेर बन गया और हर तरफ लाशें ही लाशें थी। कल मैं एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा था जो अपनी आप बीती सुना रहे थे, उस वक्त के BBC के जर्नलिस्ट जो उस वक्त इस्लामाबाद से जो है वो दिल्ली की फ्लाइट ले रहे थे और जब उन्हें ज़लज़ले का पता लगा तो उन्होंने टर्न बैक टू मुजफ्फराबाद किया और उनका कहना था कि एक दिन कबल जब मैं इस शहर को हंसता बसता मुस्कुराता जिंदगी के एहसान नजर आते हुए जब मैं इसको छोड़ के गया और जब मैं एक दिन बाद वापस आया तो हर तरफ मैंने जो है वो इसको उन्होंने तशबीह दी कि डेथ सिटी करार दिया इस शहर को, यानी कि हर तरफ उनके मुताबिक लाशें ही लाशें थी, मलबे का ढेर था, हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम था, लोग परेशान थे, लोग गमज़दा थे,
لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے پیارے کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام دھرم برہم ہو چکا تھا، الیکٹریسٹی کا نظام دھرم برہم ہو چکا تھا، لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ تقریباً 3 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے تھے، بے مکان ہو گئے تھے، لا مکان ہو گئے تھے، اور لوگوں کے پاس چھتیں نہیں تھی۔ اور اس شام کو جو ہے 8 اکتوبر کی شام کو بارش بھی لگ گئی، اور بہت ہولناک وہ منظر تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں اس وقت بہت کم میری عمر تھی، اور میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ زلزلے کو محسوس کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس سے قبل کہ کوئی زلزلہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے، یہ بھی کوئی قدرتی آفت ہوتی ہے اور اس قدر تباہی میں جا سکتی ہے۔ تو اب جب بھی زلزلے کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن جو ہیں وہ 8 اکتوبر 2005 کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک ٹراما جو ہے وہ ہمارے ذہن میں، وہ ڈر جو ہے وہ ہمارے دماغ میں، ذہن میں، دل میں جو ہے وہ بس چکا ہے، اور اب وہ جانے کا نام نہیں لیتا۔ یہی صورتحال ہے پورے کشمیر کی۔ مینلی لوگ جو ہے وہ اس ٹرامے میں آج بھی مبتلا ہیں، اور تقریباً 1,80,000 سے 1 لاکھ جو ہے وہ ڈیتھ ٹول ریکارڈ کیا گیا تھا پورے آزاد کشمیر میں۔ اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہے سردار سکندر حیات خان تھے، جو اللہ مغفرت فرمائے ان کی، پچھلے سال ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کے مطابق جب انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور کس طرح سے جو ہے میں دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کروں گا، کس طرح سے آزاد کشمیر کو میں دوبارہ سے بناؤں گا، اور یہ مظفر آباد جہاں پہ میرا گھر تھا، جہاں پہ میں ہنستا بستا تھا، وہاں پہ نہ میرا گھر رہا اور نہ میرے لوگ رہے، اور میں کیسے اس مطلب ڈرامہ سے نکلوں گا۔ وہ ان کا اس وقت کا انٹرویو ہم نے دیکھا، اور وہ روتے روتے میڈیا پہ بتا رہے تھے کہ شاید ہی اب کبھی میں اس نقصان کو پورا کر سکوں، اس نقصان سے باہر نکل سکوں۔ لیکن بات کریں 8 اکتوبر 2005 کے بعد کی، تو دوبارہ سے شہر تعمیر ہوئے، دنیا بھر کے مسلم ممالک سمیت جو غیر مسلم ممالک ہیں انہوں نے بھی جو ہے کشمیریوں کی بھرپور مدد کی، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا ہے، ایڈز دی، لوگوں کو گھر بنا کے دیے، آفیسز، سیکریٹریٹ بنا کے دیے، بڑی بڑی بلڈنگ، مساجد، یونیورسٹیز۔ آج آپ کو جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں مل رہے ہیں۔ لیکن جو ہے میں اگر یہاں پہ پن پوائنٹ کروں تو 8 اکتوبر 2005 سے ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں سیکھا، کیونکہ ہم نے آج بھی وہی بلڈنگ کوڈز کو غیر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہے طرح طرح کی 5 منزل 6 منزل بلڈنگ جو ہے وہ فالٹ لائن پہ تعمیر کر دی ہیں، یعنی کہ ہم پھر کسی بڑی قدرتی آفت کو جنم دے سکتے ہیں۔ اگر میں بات کروں تو کل ایک ماہر سے بات ہو رہی تھی، جو جیولوجی کے سابق پروفیسر تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ بھائی اگر دوبارہ سے 8 اکتوبر 2005 رونما ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم نے 80,000 جانیں کھوئی تھی، اب ہم 3-4 لاکھ جانیں ضرور کھوئیں گے۔ اللہ نہ کرے۔ ان کے یہ الفاظ بھی تھے۔ انہوں نے کس وجہ سے کہا کہ ہم نے جو بھی تعمیرات اس کے بعد کی، اس میں جو ہے ہم نے نیشنل ایکشن پلان، جائکا پلان اور دوسرے تیسرے جو ایس او پیز تھی ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ اب گھر پہ گھر ہے، بلڈنگ پہ بلڈنگ ہے، رشی ایریا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا شہر کو ایکسپینڈ کیا جاتا، کسی ایسی جگہ بنایا جاتا ہے جہاں پہ جو ہے شہر سیف ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ لیکن 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کا وہ خوفناک چہرہ جو ہے وہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ نقوش چھوڑ رہا ہے، اور اکتوبر جب بھی آتا ہے تو ہماری جو اداسیاں ہیں وہ ہماری جو خوشیاں ہیں وہ مانند پڑ جاتی ہیں، اور ہر سال ہم اس دن کو جو ہے یوم تعمیر عزم نو کے طور پہ مناتے ہیں، قدرتی آفات سے آگاہی کا عالمی دن مناتے ہیں، کبھی کس ٹرم سے مناتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہے ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، اور پھر ہم کسی ایک ایسے نئے سانحے کو جنم دینے کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں ایسے سانحات کی۔ تو جی آج آپ لوگ بھی میرے سے شامل ہو سکتے ہیں، میرے سے شامل ہو کے آپ نے کیا بتانا ہے، آپ نے اپنے ایکسپیرینس بتانا ہے کہ زلزلے میں آپ نے کیا فیس کیا، کیسے فیس کیا، اور جی آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ زلزلے میں آپ کہاں تھے، یہ کچھ آپ نے بتانا ہے. اور آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، کالنگ نمبر ہے 05822532379. یہ ہمارا کالنگ نمبر ہے، اس پہ آپ نے کال کرنی ہے اور کال کر کے آج بتانا ہے کہ بھائی آپ نے اس عرصے میں کیسے فیس کیا، زلزلے کو کیسے فیس کیا، اور اس ساری جو تکدو تھی اس سے کیسے باہر نکلا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون موجود ہیں، کہاں سے؟ مظفر آباد سے ارسلان بات کر رہے ہیں. جی ارسلان صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا. یہ بتائیں کہ زلزلہ 2005 آپ کو یاد ہے؟ جی جی، کیوں نہیں یاد، وہ قیامت کے دن کوئی کیسے بھول سکتا ہے. اچھا، تو کہاں تھے آپ اور اس وقت کیا سچویشن تھی آپ کی؟ یہ تھوڑا سا میں آج چاہتا ہوں کہ ہم زلزلے 2005 کی جو یادداشتیں ہیں ان کے بارے میں اپنے سامعین کو بتائیں. جی بالکل، اس وقت تو ہم چھوٹے تھے، سکول میں تھے. ہوں. تو سکول کی جو یاد ہے، تو میں تو طرف تھا گوادری، جہاں پہ اسرائیل ہے نا، وہاں پہ اس وقت تھا کہ جگہ ہوا تو میں سکول پڑھتا تھا. تو وہ تو قیامت کا منظر تھا. وہاں وہ ایسی جگہ، وہاں بیٹھے تو پورا آپ کو مظفرآباد پورا نظر آتا ہے. اچھا، آپ جو پیر جناسی کے پہاڑ ہیں، جو جتنے بھی پہاڑ ہیں، اس وقت جو وہ پہاڑ گر رہے تھے اور عمارتیں گر رہی تھی، وہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو میں تو اس وقت یہ سمجھ چکا تھا کہ بس یہ قیامت آ چکی ہے. اچھا، یقیناً آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے قیامت ہے، قیامت سے کم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس وقت وہ ایک بڑا خوفناک منظر تھا، خاص کر جب یہ پہاڑوں نے، یہ بھی جناسی کے جو پہاڑ ہیں، خاص کر جو پہاڑ ہے ہمارا دنی مائی صاحب، یہ جس وقت گرا نا، یہ تو ویسے سمجھ چکا تھا کہ بس اب یہ قیامت ہے، کیونکہ پہاڑوں نے گرنا شروع کر دیے. اچھا جناب، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو زلزلے کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ زلزلہ کیا ہوتا ہے. مجھے تو اس وقت جب وہ قیامت آئی تو مجھے پتہ لگا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ زلزلہ ہے. بالکل ایسے ہی. ہم نے تو بس چھوٹے تھے اس وقت کتنا، تو ہم نے تو سن رکھا تھا کہ کوئی زلزلہ بھی ہوتا ہے. تو ہم نے تو فرسٹ ٹائم اس کو ایکسپیرینس کیا کہ جب 2005 میں 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا. ہم نے پہلی دفعہ اس ٹائم اس کو کیا، محسوس کیا، ایکسپیرینس کیا اس کو. کیا دیکھا آپ نے، کیسے اس کو ٹیکل کیا؟ ظاہر سی بات ہے زلزلہ 2005 سے جو ہے وہ ہماری ذہنی جو صحت ہے اس پہ گہرے اثرات ڈالے، تو کیسے اس سے نکلے؟ اور بالکل ایسے ہی ہے. بالکل جو ہے نا، وہ اس وقت جب زلزلہ رکنے تک تو معاملات بالکل ہوش و حواس کھو گیا تھا بندہ کہ بھائی اب کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے خبریں ملتی رہیں کہ بھائی فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی مس ہو گیا، فلاں بھی مس ہو گیا، اور پھر جب ان کی تلاش میں نکلے تو پتہ چلا کہ بھائی وہ بندے مل ہی نہیں رہے، اور وہ ہفتوں لگا کے پھر ان کی ڈیڈ باڈیز ملی، تو پھر بڑی مشکل جو صورتحال تھی. اچھا، بہت ساری، خاص کر وہ جو دن تھا. میں اپنی کہانی بھی بتاؤں، میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو بتاؤں کہ مجھے زلزلے کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور میں سکول میں تھا، اور سکول کی جو ہے وہ 5ویں منزل، یعنی کہ 5 منزل میرے اوپر تھی، اور اس کے نیچے گراؤنڈ پہ میں تھا. اور مجھے ایسا لگا کہ چند لوگ جو ہے وہ ہمارے اسکول سے جو نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے اسکول کو دریا کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور مطلب فار سیکنڈز جو ہے مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہوا، اور سب کچھ درم سے نیچے گر گیا، اور ہر طرف چیخو پکار تھا، ہر طرف چیخو پکار تھا. اور خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی بخشی، میں اس کو سروائیور ہوں. اور اس کے بعد کی بات کروں تو میں ہمیں پینے کے لیے پانی بھی دستیاب نہیں تھا، ایک وقت تھا. بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم گھر پہنچے تو ہمارے گھر کا کچھ حصہ گر چکا تھا، اور وہ دن مطلب وہ پھر آگے جو ہم نے 2-2.5 سال تو ہم نے ٹینٹ میں گزارے. تو وہ بڑا تھا کہ جس وقت آپ ٹینٹ میں گزارتے ہیں، اور پھر ایک طرف سے خبریں آ رہی تھی کہ فلاں بھی بہت ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بندے کا. تو وہ بڑے صورتحال تھی. اس کے بعد دیکھیں جو ریلیف
اور جو ریہیبلیٹیشن کا جو سب سے پہلے جو ریسکیو کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تو اس کو آپ دیکھیں کہ ایک دم جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں خاص کر پاکستان وہ جس طرح آئے. اچھا میں چونکہ اس بات کا گواہ بھی ہوں اور میں نے سارا چونکہ میں ایک ایسی جگہ پہ تھا, میں کمسر کے مقام پہ تھا اس وقت, تو وہاں پہ تو سب کچھ ملیے میٹ ہو چکا تھا, زمینی رابطے منقطع تھے, سب کچھ. ہمارے پاس جو سب سے پہلے لوگ پہنچے نا زلزلے سے کچھ وقت بعد, یعنی کہ گھنٹے 2 گھنٹے یا شام کو پہنچے, مجھے اس وقت ٹائم ایکزیکٹلی یاد نہیں, تو پتہ کون لوگ پہنچے تھے اس وقت؟ پاک آرمی پہنچی تھی ہمارے پاس. ایسا ہی ہے, سب سے پہلے مجھے اور پھر پورے پاکستان نے جس طرح کشمیریوں کے دل کھول کے جو ہے مدد کی تو وہ کب پھر دیکھیں جب پاکستان میں جب سیلاب آیا, آپ سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے, جس طرح کشمیریوں نے مدد بھی کی اور یہاں ہم نے بھی گاڑیاں بھر کے ٹرک بھر کے بھیجی, تو اس طرح جذبہ خیر سے گاڑی کو تھی. اچھا چلیں جی, یہ تو آپ کی کہانی تھی. میں اپنی کہانی بھی بتانا چاہوں گا, آپ کو بھی سنانا چاہوں گا اور باقی لسنرز کو بھی بتانا چاہوں گا کہ میں اس وقت جو ہے وہ اسکول میں موجود تھا اور اسکول کی بلڈنگ گراؤنڈ سے نیچے گری. مجھے معلوم نہیں تھا زلزلہ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب مجھے ریسکیو کیا گیا تو میں نے پانی کی ڈیمانڈ کی اور مجھے پانی جو ہے وہ کہیں نہیں ملا. یعنی کہ مجھے شام کو جب بارش ہوئی تو میں نے بارش کا پانی جو ہے مجھے میرے والدین نے پلایا. شام کو بارش بھی ہوئی تھی اس دن. ہاں شام کو مجھے یاد ہے, بالکل یاد ہے. دن کو سخت دھوپ تھی اور جس طرح آج کا موسم ہے اس طرح دھوپ تھی, اور شام کو جو ہے وہ بارش ہوئی. رمضان تھا, اور پھر مجھے یاد ہے کہ ہم دوسرے تیسرے دن جب میں نے کامسر سے مظفر آباد کی طرف سفر شروع کیا, ہم نے پیدل سفر کیا اور میں نے دیکھا کہ روڈ پھٹ چکی ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, روڈ میں بڑے بڑے پتھر ہیں, ٹرک گرے ہوئے ہیں, مال مویشی لوگوں کا وہاں پہ مرا پڑا, وہ لاشیں, ایون لاشیں ہم نے جو ہے وہ روڈ پہ پڑی ہوئی دیکھی. اللہ معاف کرے, وہ جو منظر تھا وہ میں اس کی منظر کشی کرنے سے بھی ڈرتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور پورے پہاڑ جو میں آپ کہتے ہیں نا روڈیں پھٹ چکی تھی, تو میں نے اس وقت دوار گلی میں اتنی بڑی بڑی دراڑیں دیکھی کہ جن میں پورا بندہ اگر گر جائے نا وہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا, پہاڑ اس طرح پھٹ چکے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. منظر کشی کرنے سے بھی بندہ ڈرتا ہے, اور مطلب ایسی سچویشن تھی. اور تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ کالر جو بھی تھے ہمارے ساتھ, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے پروگرام میں. سو میں اپنے لسنرز کو بتاؤں کہ وہ منظر کشی کرتے ہوئے بھی بندہ جو ہے نا وہ مطلب اس کیفیت میں چلا جاتا ہے جو 8 اکتوبر 2005 کی تھی. یعنی کہ میں سپریسڈ ہو چکا ہوں مینٹلی, کہ میں نے جب اس دن کو یاد کیا اور اس دن کے بارے میں جب میں نے سوچا, اور مجھے اس دن کی جو تصویر تھی, پکٹوریل ویو تھا, وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. یعنی کہ میں اگر 3-4 سال یا 5 سال میری عمر تھی تو میں نے اس دن جو ہے اپنی زندگی میں اسی دن جو ہے وہ لاشیں دیکھ لی, ایکسیڈنٹس دیکھ لیے, جانور مرے ہوئے دیکھ لیے, گاڑیاں الٹی ہوئی دیکھ لی. تو اس سے بڑی جو ذہنی ٹراما ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر 2 سال ایسی زندگی گزارنا, مطلب ٹینٹ میں رہنا جہاں پہ پانی بھی آ رہا ہے, دھوپ بھی ہے, گرمی بھی ہے, گرمی بارش سردی سب کچھ آپ برداشت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ دن جو ہے وہ بھولنے کے قابل نہیں ہے. وہ قیامت صغریٰ تھی جو کشمیریوں پہ برسی, اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی ناراضگی تھی ہم لوگوں سے, لیکن ہم نے اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں سیکھا, ہم نے اپنے اعمال درست نہیں کیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف ابھی بھی موقع ہے ہمارے پاس, ہم رجوع کر سکتے ہیں, ورنہ جو ہے اسی طرح کے کوئی اور سانحہ ہوگا اور ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا. میں خود کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس سانحے میں جو ہے اس اتنی بڑی قدرتی آفت سے جو ہے وہ مجھے بچائے رکھا اور مجھے ایک نئی زندگی دی. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت بہت کم ہوتا ہے. کل بھی ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, بہت ساری سٹوریز لے کے آئیں گے, بہت ساری گپ شپ کریں گے آپ کے ساتھ, یعنی کہ آپ کے ساتھ ایسے سروائیولز کو ملائیں گے جو زلزلہ 2005 کی آپ کو اپنی لائف سٹوریز بتائیں گے. آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اگر لائف سٹوری اپنی بتانا چاہے کہ زلزلہ میں اس نے کیسے جو ہے وہ سروائیو کیا.
سو وہ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں. کل کے دن 8 اکتوبر ہے اور 8 اکتوبر ہم یوم تعمیر عزم نو کے طور پہ منا رہے ہیں. سو آپ لوگوں نے بھی اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے کاموں سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے دوبارہ سے جو ہے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے خود کو. اور جی کل کے پروگرام میں لازمی شامل ہو. 1 سے 3 آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. 1 سے 3 آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ نے آنا ہے اور آپ نے ہمارے سے شامل ہونا ہے. سو اسٹے ٹیون، کیپ لسننگ سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.